बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। कहते हैं ना नाज़रीन कि अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है और 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। इंसान जब गलत काम करता है तो उसका खमियाजा भी भुगतता है। और वो यूट्यूबर्स जो रातों को बैठकर आपको गलत खबरें देते थे, इस्लाम की गलत तशरीह करते थे, लोगों की तज़हीक करते थे, उन दुखी माँ बाप का मजाक उड़ाते थे, उनके ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाते थे, हम लोगों के बारे में गंदी गंदी बातें करते थे, हंसते थे, कह कहे मारते थे, नाच गाना होता था और तालियां मार मार के लोगों के मजाक उड़ाते थे। आज वो दिन आया कि मैं कहूँगी कि शायद उस माँ की इनको हाय लगी है। ये अब भले कहें, मैं आपको एक बात अभी ज़रा एक्सप्लेन करूँगी कि इनका चैनल किस तरह से अब तेज़ी से नीचे जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि बंद हो जाएगा, क्योंकि वो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो किसी नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो काम कर नहीं रहे। इस यूट्यूब को उन्होंने ऐसे समझ लिया है कि जैसे उनके घर की खेती है और ये जो मर्ज़ी वहाँ बैठ के करेंगे और जो मर्ज़ी कहेंगे और लोग जो हैं वो सुनने पर मजबूर होंगे। ऐसा नहीं होता। हम सब जब बात करते हैं, इवन जब मैं बात करती हूँ तो मैं इनकी इस तरह तज़हीक नहीं करती। ये लोग बैठ के वहाँ पे मुझे स्काफ वाली आंटी, कभी मुझे बीबी हाजन कहना, कभी मुझे लंदन वाली आंटी कहना और पता नहीं क्या कुछ नहीं कहते। जबकि मैं बड़ी अच्छे से वजाहत दे चुकी हूँ कि वो क्लिप जो था वो एक एडिटेड क्लिप था। वो चीज़ें जो थी इस तरह से बोली नहीं गई थी। 3 बार मैंने वो ऑडिशन दिया था, वो गलती हो रही थी जिस पर मैंने फिर आगे से मेज़ पे मुक्का मारा और फिर मैं कह रही हूँ यार ओहो ये क्या हो गया, ये बार बार गलती हो रही है, एम्बैरेसमेंट होती है। लेकिन उस चीज़ को इस कदर गंदे और वाहियात तरीके से ये वकील साहब और इस खातून ने बैठकर, और मुझे तो शर्म आ रही थी कि इस खातून का शौहर वहाँ पर मौजूद होता है कैमरे के पीछे, इसका एडिटर भी वही है और ये शख्स जो है अपनी बीवी की इन हरकतों पे इसको टोकता भी नहीं कि किस तरह से ये मर्दों के साथ बैठ के और कितनी गंदे वल्गर किस्म के मजाक करती है। उसके बाद फिर इन लोगों ने एक और स्लोगन बना लिया जी, वो जो बीबी अभी हज करके आई हैं और अपना हज ज़ाया कर रही हैं। तो देखिए, मैंने हज आपके लिए तो किया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक ने मुझे तौफीक दी, हो गया। बल्कि मुझे तो अब ये हो रहा है कि मैं मतलब आप लोगों को पता लग गया, आप लोगों को एक मौका मिल गया। आप वो अमल जो खालिस्तन अल्लाह के लिए इंसान अदा करता है और वो फ़ेल जो अल्लाह पाक हर एक को अदा करने की तौफीक अता करे, वो फ़र्ज़ जो आप लोगों ने अदा करना है उसका आप लोग बैठ के मजाक उड़ाते हैं, अपना हज ज़ाया कर दिया। आप लोग नौज़ुबिल्लाह कौन होते हैं ये जज करने वाले? ये तो अल्लाह ताला के पास है ना ये हक़ कि वो मेरे उस हज को कबूल करते हैं कि नहीं। उसने तौफीक दी, मैं गई। और फिर ये तौफीक जो है मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी एक साथी यूट्यूबर है, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे कहा कि मेरी प्लीज़ आप अगर आप ये ज़रूर कहेंगे, और मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये किसी किसी को नसीब होती है और ये बुलावा आता है, और ये मुझे बुलावा आया तो मैं गई। और आप दुआ करें कि आपको भी ये बुलावा आए और आप जाएँ। और यकीन मानिए जब आप जाएंगे तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी कि बीबी हाजन और अपना हज ज़ाया कर दिया, क्योंकि मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा गुनाह है, गलत बात है। ये जो एडी मलिक नाम का एक मैं कहूँगी मुझे बहुत गंदा ये इंसान लगता है, इसलिए कि इंतहाई से गलीज़ बातें की। मेहदी अली काज़मी एक बाप बेटी के रिश्ते पर इतने गंदे इल्ज़ामात लगाए। पता नहीं इनके घरों में ये सब कुछ होता होगा जो ये इस तरह की बातें करते हैं। पता नहीं किस मुंह के साथ इस बंदे ने, मैं तो कहती है एक ऐसा ये शख्स है, इसको तो पकड़ के फ़ौरन बंद करना चाहिए। ये शैतान है जो पाबंदे सलासल होना चाहिए। इस कदर गंदी और घटिया बातें ये करता है, इस कदर इसकी मतलब इसका यूट्यूब चैनल पे इसकी व्यूअरशिप क्या है, इसको जानता कौन है? इसने कहा मैं एक गंदे काम में शायद डुबकी मारूंगा तो वो कहते हैं ना कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो वो बदनाम होने के बाद नाम बनाने की बेचारे ने नाकाम कोशिश की, और इस कदर गंदा इंसान है। ये ख़वातीन की बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करता। हम मेरे साथ और बाकी यूट्यूबर्स हैं माशाल्लाह, अच्छी फैमिली से हैं वो सब, और उनके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करता है। और ये ख़ातून जो है उसके ऊपर इतना हंसती है। मैं हैरान होती हूँ कि मैंने कभी इस लड़की को एक टाइम पे समझा था कि ये एक मतलब कोई मुनासिब ख़ातून है, लेकिन ये मुझे अब मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का कि मेरे रब ने मुझे ऐसी दोस्ती से और ऐसे साथ से बचा लिया। इसने मुझे खुद ही पहली बार फ़ोन किया, मुझे बार बार फ़ोन किए, फिर बाद में मुझे भी लगा मुनासिब खातून है। कभी कोई चीज़ पूछनी होती थी, क्योंकि इसका मियाँ जो है बेसिकली जिसको ये बताती है कि वो कोई हसास इदारे में काम करता है, वो बेसिकली आईटी में उसने कुछ किया हुआ है थोड़ा बहुत, और वही इसके चैनल को चलाता है। और वो जो है उसके साथ बैठकर इसने फिर मुझे कभी कोई चीज़ बता देना, मैं भी थैंकफुल हो जाती थी। ये भी कभी कुछ डिस्कस कर लेती थी कि चैनल क्यों नहीं ठीक चल रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये इस कदर बिलो द बेल्ट खेलेगी और इतनी गंदी बातें। अभी गुज़िश्ता दिनों जिस दिन फैसला आया ज़मानत का, ज़मानत कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अदालत ने कहा है कि ज़मानत का मतलब यह हरगिज़ नहीं है कि उसे कोई रिहाई मिल गई है। वो जवाबदेह है और अपने टोज़ पर उसे हर वक्त अदालत में पेश होना है, अदालत में पेश होकर उसे अपनी हर बात बतानी है और हर चीज़ के लिए वो जवाबदेह है। एनीवे,
اس خاتون نے جس قدر گھٹیا باتیں کی مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی. جو سچی بات ہے, آپ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے اس بات پہ, یہ یوٹیوبرز اس وقت سن کے کہ ہم جو تکلیف دینا چاہتے تھے وہ تکلیف ہو رہی تھی, لیکن وہ اس لیے ہو رہی تھی کہ ہم لوگ اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے ہاں میں نے اس کے باوجود میں نے کبھی اس لڑکی کے اوپر اس طرح کی باتیں نہیں کی, نہ میں نے اس خاتون پہ اس طرح کی باتیں کی, نہ میں نے اے ڈی کے بارے میں, نہ میں نے وہ جو دوسرے صاحب ہیں وہ جو بتا رہے تھے کہ میں بھی ان چینلز میں کام کر چکا ہوں جہاں جہاں میرین کام کر چکی ہیں. تو آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے جہاں جہاں کام کیا کسی ایک جگہ پہ بتا دے کسی نے الحمدللہ میرے بارے میں کوئی غلط بات کی ہو. بلکہ لوگ کہتے تھے جب میں میڈیا میں تھی, کہتے تھے کہ ایسی فیملیز سے لڑکیاں آتی ہیں یہاں پہ تو ہمیں اچھا لگتا ہے, اور یہاں پہ مہرین جیسی لڑکیاں ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں بھی یہاں پہ آ سکتی ہیں. اور آپ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہیے گا کہ ایسا آپ نے سنا ہے میرے بارے میں کہ نہیں سنا ہے. آپ نے تو دنیا نیوز میں بھی کام کیا ہے نا, آپ دنیا نیوز میں جا کے پوچھے گا, وہاں پہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر جو شخص ہے, میں ٹھیک ہے کسی کے ساتھ آپ کے اچھے ٹرمز ہوتے ہیں, برے ٹرمز ہوتے ہیں, سب کچھ چلتا ہے, لیکن جہاں تک آپ کے کردار یا اخلاق کی بات ہوگی کوئی آپ کو میرے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کہے گا. اللہ کا کرم ہے, اس نے عزت دی ہے, عزتیں جو دینے والا ہے وہ اس کی ذات ہے. آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ عزتیں نہیں دے سکتے. آپ لوگ تو اچھے خاصے معزز انسان کی جو ہے نا پگڑی کو اس طرح سے آپ نے اچھالا کہ وہ ماں جو ہے وہ کتنے مہینوں سے رو رہی تھی, اور وہ ماں جو ہے کتنی دکھی تھی, اور آپ نے کتنے گندے گندے الزامات آپ لوگوں نے لگائے. آپ لوگوں نے تو وہ الزامات بھی لگائے جو نہیں تھے, اور آپ لوگوں کے گھروں کے بھید جب سامنے آنے شروع ہوئے تو آپ لوگ کی چیخیں نکل گئیں. ابھی تو صرف ایک خاتون کے گھر کے بھید سامنے آئے تھے, آپ لوگوں کے گھروں کے بھی تو کچھ نہ کچھ راز ہوں گے نا, جبکہ ہمیں ان چیزوں میں نہیں جانا ہے. ہم لوگوں نے تو رپورٹنگ کرنی ہے, ہم نے ایشو پہ بات کرنی ہے, اور ہم نے کیس کو رپورٹ کرنا ہے. بعد میں ہم سارے آپس میں ملتے ہوتے ہیں, ہمارے آپس میں پوائنٹ آف ویوز نہیں ملتے. بہت سے یوٹیوبرز ہیں ہم لوگ, بہت سے جرنلسٹ ہیں ہم لوگ. جب میں اینکرنگ کری تھی ٹی وی چینلز پر تو میرا ایک سٹانس ہوتا تھا, کسی اور کا کچھ اور ہوتا تھا. میری اپنی ساتھی اینکر دوستیں ہیں, شازیہ ہے, میں ہوں, آسمہ شرازی ہیں, ہم لوگ سارے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویوز رکھتے تھے. اور یہ نہیں ہوتا تھا کہ اگر ان کا وہ پوائنٹ آف ویو اور میرا کوئی اور ہے تو میں ان کی دشمن بن جاؤں گی, ایسا نہیں ہے. ہم نے کام کرنا ہے, بعد میں ہم نے ملنا بھی ہے, اور ہم بڑے اچھے دوست بھی ہیں, ہم ایک دوسرے کے گھروں میں آتے جاتے بھی ہیں. تو اس طرح سے نہیں ہوتا. آپ نے تو پتہ نہیں کیا گند گھولا, مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ لوگوں نے کیا کیا. آپ لوگوں کو مینرز ہی نہیں ہے یہاں پہ کام کرنے کے. اور پھر اب آپ لوگوں کے ساتھ ہوا کیا, پہلے بھی عدالت نے آپ کا وہ کانٹینٹ کہا گیا, سائبر کرائم کو بھی ہدایات دے دی گئی, ایف آئی اے میں بھی کمپلین ہو گئی, یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کے یہ یو آر ایلز جو اس وقت وہاں پہ عدالت کو دیے گئے کہ ان میں ایسا مواد ہے جس میں تضحیق کی گئی ہے, مذاق اڑایا گیا ہے مہدی علی کاظمی ان کی فیملی کا, تو ان سب کے اوپر پابندی لگانے کا حکم دیا گیا. آپ کے چینل پر اس کانٹینٹ کے اوپر پابندی لگی. جب بھی پاکستان کے اندر اگر آپ اس پہ کلک کرتے تھے تو لکھا آتا تھا کہ کورٹ کے احکامات کی وجہ سے یہ جو لنکس ہیں یہ یہاں پر دکھائے نہیں جا سکتے. اچھا, جب میں نے اس بارے میں بتایا تو جناب فوراً ہی انہوں نے اپنے جو ساتھی چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرس تھے ان سب کو کہا جی مہرین کے خلاف ویڈیو بناؤ اور بتاؤ یہ تو جھوٹ بول رہی ہے, سب کھل رہا ہے, سب دکھائی دے رہا ہے, کچھ بھی بند نہیں ہوا. پھر میں نے ایکسپلین کیا کہ دیکھیں جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں ان کے لیے تو سب کچھ آن ہے, وہ دیکھ سکتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر یہ کانٹینٹ نہیں دیکھا جا سکتا. انہوں نے پھر اس کے اوپر کیمپین چلائی, کہا جی وہ دیکھا جا سکتا ہے. تو پھر میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ جناب آپ لوگوں نے جنہوں نے وی پی این ڈاؤن لوڈ کیا ہوتا ہے, جو کہ ایک ایسا وہ ہوتا ہے سسٹم جس کے ذریعے وہ تمام چیزیں جو پاکستان کے اندر ممنوع ہے دیکھنا, آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. اللیگل کام ہے آپ سمجھ لیجئے. تو جن لوگوں کے موبائلز پہ, فونز پہ وی پی این وغیرہ ڈاؤن لوڈ ہے تو وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. اب ان لوگوں کو اب میرے خیال سے جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. ہر چیز ہر ایک کو سمجھ آتی ہے. اب ہر ایک کو ہر وقت بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ بہت ہی کم لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, وہ لوگ جو سمجھدار نہیں ہیں, جو اس کیس کو پرسو نہیں کر رہے, اس کیس کو نہیں دیکھ رہے, اس کیس کو نہیں سمجھ رہے, تو وہ تو آپ کے بہکاوے میں باتوں میں آ جائیں گے. لیکن وہ لوگ جو سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں چیزوں کو, تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پہلے آپ میرے چینل پہ آ جایا کریں, وزٹ کر لیا کریں. جو بھی اس دن کا ایشو ہے وہ میرے چینل پہ آپ کو ملے گا, اور اس کے بعد آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی صفائی سے جھوٹ بولا جاتا ہے, آدھا سچ اور اس کے اندر باقی سارا جھوٹ مکس کر دیا جاتا ہے. کبھی بیرونی ملک کا پروپیگنڈا, انڈیا میں بیٹھ کر یہ ہو رہا ہے. دیکھیں جی, انڈیا میں مسلمانوں کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے. وہاں پہ بھی لوگ, میں جب حج پہ بھی گئی تھی تو وہاں پر بھی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے, جب انہیں پتہ لگتا تھا میں پاکستان سے ہوں, میں جرنلسٹ ہوں, تو مجھے کہتے تھے کہ ہمیں پلیز بتائیے نا وہ مہدی علی کاظمی صاحب کی بیٹی کا کیا ہوا, کیا ہوگا. وہاں پہ لوگ کنسرنڈ ہے,
اور وہاں پہ لوگ یہ نہیں پاکستان کو برا کہ بھائی انڈیا کے اندر بھی بہت سے اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں نا, تو یہاں سے پاکستان نہیں بدنام ہو رہا, یہاں پر وہ آپ لوگ بدنام ہو رہے ہیں جو آپ لوگوں کے جذبات, لوگ وہاں پہ آپ کو گالیاں دے رہے تھے, آپ یقین کریں وہاں پہ حرم میں بیٹھ کر لوگ آگے پیچھے, آپ لوگ کو تو پتہ ہی نہیں آپ لوگوں نے کہاں کہاں سے بدوائیں لی ہوئی ہیں, بائی گاڈ میں آپ کو بتا رہی ہوں, وہاں پہ لوگ بیٹھ کے آپ کو گالیاں نکال رہے تھے. کیا وہ اہل سنت تھے, کیا وہ اہل تشیع تھے؟ میں آپ کو بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں. میں جہاں جس محفل میں بیٹھتی ہوں لوگ کہتے ہیں یہ بہت ہی تھوڑی سی پرسنٹیج ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید نہ دین کا نہ مذہب کا نہ کچھ اچھی بات کا پتہ ہے. ورنہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 4 اسکول آف تھاٹس اہل سنت کے وہ بھی اس بات پر متفق ہے, اہل تشیع بھی اس بات پر ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے, قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو کر کے بتایا. میں نے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے باقاعدہ اس کو اسٹڈی کیا, پھر میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو کچھ مہدی علی کاظمی کے ساتھ کر دیا, اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جس طرح کی شبیر کی پلاننگ تھی میں نے بے نقاب کی, اس شخص نے اس بچی کو لے جا کے بیچنا تھا. جتنا میں نے ابھی تک سمجھا اس کیس کو, میری پورا ایک بلیف ہے کہ اس بندے نے یہ کرنا تھا. اچھا اب آگے آ جاتے ہیں, ہوا بیسیکلی کیا ہے. بیسیکلی اس کمسن بچی کے اغوا کیس میں جو لوگ بھی خاندان کے خلاف تضحیک آمیز گفتگو کر رہے تھے, درخواست پر سماعت ہوئی, جبکہ خاتون یوٹیوبر سمیت دیگر یوٹیوبرز عدالت سے غیر حاضر رہے. یہ لوگ بعد میں پہ کہہ دیتے جی ہمیں تو نوٹس نہیں ملا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا, وہ نوٹس جب بعد میں کھولتے ہیں تو ایک دم ڈر جاتے ہو اس کے اندر کیا آ گیا. پھر اس کے بعد عدالت نے لاہور کی خاتون یوٹیوب کے چینل پر تضحیک آمیز ویڈیوز کو بنانے کا حکم سامنے آیا ہے عدالت میں. اس کے بعد چینل کو بند کرنے کا حکم سامنے نہیں آیا, لیکن وہ تمام URLs جو جن کے اندر وہ تمام ویڈیوز جن کے اندر تضحیک آمیز گفتگو ہے ان سب کو پاکستان میں بین کر دیا جائے گا. پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے وہ لوگ دیکھ سکیں گے جن کے پاس کیا کیا کنڈیشنز ہے, یا تو وہ ملک سے باہر ہیں یا پھر وہ جو پاکستان میں جن کے پاس VPN اور یہ چیزیں سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈس ہے تو وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کے فون میں آلریڈی ڈاؤن لوڈ ہوگا تو آپ کلک کریں گے تو آپ کو تو آ جائے گا. کسی اور فون سے دیکھیے کہ آپ کو پتہ لگے گا, باقاعدہ لکھا ہوا آتا ہے اکارڈنگ ٹو کورٹ آرڈرز. تو اب وہ باقاعدہ تمام URLs اکٹھے کیے جائیں گے, FIA کو دیے جائیں گے. اب عدالت نے ایک اور بڑا کام یہ کیا ہے, کیونکہ یہ دوبارہ عدالت میں گئے تھے مہدی علی کاظمی صاحب, تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں آپ کو بار بار آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جتنے بھی وہ تمام کانٹینٹ جو ہے آپ اب ہمارے حکم نامے کے بغیر آپ FIA کو وہ تمام کانٹینٹ دیجئے, اور FIA جو ہے اس کے اوپر کارروائی کرے. تو اب ان کی ویورشپ بہت تیزی سے نیچے آئے گی. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے وکیل صاحب کو بھی لالے پڑ گئے ہیں, اور وکیل صاحب جو ہیں ان کی شامت بھی قریب آ گئی ہے. 2-3 طریقوں سے ان کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے, جو کچھ کام وہ کر چکے ہیں. میں پچھلی ویڈیوز میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں, خاص طور پہ وہ درخواست جو مہدی علی کاظمی صاحب نے دی تھی مائنر بچی کے لیے ایک وکیل وہ کیسے بن سکتے ہیں, جبکہ وہ بچی جو ہے وہ مائنر ڈکلیئر ہو چکی ہے, وہ میڈیکل رپورٹ میں مائنر آ چکی ہے, اس کی طرف سے وکالت نامہ سائن کرنا, بچی کے تھم امپریشنز لینا. تو یہ چیز جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر سینئر وکیل جو ہے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ جین قریشی صاحب, انہوں نے میرے ہی پروگرام میں بتایا کہ اس چیز کے اوپر ان کا لائسنس بھی کینسل ہو سکتا ہے. یہ جونیئر وکیل ہائی کورٹ کے جو ان کا لائسنس کینسل ہو سکتا ہے, وہ بھی ان کے پروگرام سے بھاگ گئے. گزشتہ کی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب آئندہ نہیں آئیں گے. اب کیا پتہ کل آ جائے اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے کہ چونکہ مہرین نے بول دیا ہے تو میں ایک دن آ کے ذرا منہ دکھا دوں. دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ شبیر اور ظہیر کی ماں جو ہے نا, اب ان کو منظر عام سے غائب کیا گیا. میں نے آج سے پہلے یہ خبر کبھی اس طرح سے نہیں دی تھی, لیکن میں اب آپ کو بتا رہی ہوں کہ شبیر اور ظہیر کی جو والدہ ہیں ان کو اب کہا گیا ہے کہ آپ کہیں ادھر ادھر چلی جائیے, کیونکہ اب تو واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ وکیل صاحب جو ہیں انہوں نے خاتون یوٹیوبر کی بھی نیا ڈبو دی ہے, اور یہ اب سب کی نیا ڈبوئیں گے. اور اب انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ اب یہ سب جو ہیں ان کا کھانا خراب ہونے والا ہے, میں ذرا سائڈ پہ ہو جاؤں, مجھے بہت گالیاں پڑنے والی ہیں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا خاتون یوٹیوبر صاحبہ کہ یہ جو وکیل ہے نا یہ ایسے ہی کرتے ہیں, یہ جس وقت آپ کا کیس خراب ہو جائے گا, اب ہو سکتا ہے یہ میری باتیں سن کے ذرا شرمندگی میں تھوڑا آپ کا مزید ساتھ دے, لیکن یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. جب کیس خراب ہو جاتا ہے نا تو آرام سے سائڈ پہ نکل جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کر, اور آپ کو بیچ منجدار کے چھوڑ جائیں گے. پہلے یہی آپ کو کہتے رہیں گے اٹھا کے رکھو اس کو اور لگے رہو, اور میں ہوں نا, اور میں دیکھ لوں گا, ہم یہ نوٹس بھیجیں گے, وہ بھیجیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. اب دیکھ لیجئے کیا ہوا, اور مزید دیکھیے گا کیا ہوگا. آپ کا اب شدید نقصان ہونے جا رہا ہے. ایک تو اللہ کی طرف سے آپ کو سزا ملنی ہے, ایک عدالت کی طرف سے. یہ جو آپ کتنے سارے URLs جو بند ہوئیں گے نا ایٹ لیسٹ پاکستان میں, تو انڈیا میں تو کوئی ماشاءاللہ آپ کو منہ لگاتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو باقی لوگ آپ کو منہ لگاتے ہیں آپ نے دیکھ ہی لیا ہے, انڈیا کے اندر سے بقول آپ کے بیٹھ کے پروپیگنڈا ہوتا ہے. ایک تو آپ لوگوں نے نا عجیب وہ سیاست شروع کر دی ہے اس کے اوپر, آپ لوگ پتہ نہیں کہاں فیٹ ہے کہاں تک پہنچ گئے ہیں. مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ آپ لوگ غلط ہے اور ہر جگہ پہ آپ لوگ کو گالیاں پڑی ہیں. سمپل سی یہ بات ہے, اس کو اگر آپ لوگ جلدی سمجھ لیں گے تو اچھا ہوگا. ویسے دیر کافی
کر دیا آپ نے. اب تک تو ہر زبان پہ آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ بدوائیں خوب ڈھیر ساری. اور یہ جو آپ پردوں کا اور اسکارف کا اور کھلے بال والی پھولوں والی آنٹی بی بی حاجن یہ وہ کرتی ہے نا, تو یہ ذرا کم کر دیجئے. یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے حج کرنے کی, میں ایک بار پھر کہوں گی. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے حق کے راستے پہ چلنے کی, اور آپ لوگوں کو توفیق دے کہ شرمندہ ہوں اور معافی مانگیں, اور اپنی نارمل کی جو کرتے تھے یوٹیوب وغیرہ پہ اپنے پروگرام آپ ڈالتی تھی اداکاراؤں کہ آپ ادھر ہی رہیے. آپ کو اس فیلڈ میں نہیں آنا چاہیے تھا. یہ کرائم رپورٹنگ نا, یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی, آپ کا ذہنی توازن نا ذرا ہل گیا ہے. اور وہ ہلنے کی وجہ سے نا گزشتہ دن جو آپ نے سب کو ایک ہی صوفے پہ بٹھایا ہوا تھا, وہ تمام مرد حضرات جو آپ کے گرد بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ زور زور سے رونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی, اور عجیب و غریب قسم کا مسخرہ پن وہاں پہ دیکھنے کو مل رہا تھا. آئی سوئر مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ کو چاہیے وہ کوئی مزاحیہ سے وہ جو آج کل روسٹنگ کے وہ گالیوں گلوچ والے جو چینل ہوتے ہیں نا وہ چلا لے. یہ دس پلیٹ فارم ایگزیکٹلی از ناٹ مینٹ فار یو. کرائم رپورٹنگ اور یہ چیزیں یہ جس طریقے سے کرنی ہوتی ہیں آپ لوگ کو نہیں آتی ہے, تو اس چیز کو چھوڑ دیجیے. مجھے بحرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اس بارے میں جو ڈیٹیل فیصلہ آئے گا میں اس سے آپ کو آگاہ کروں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور اس وقت شبیر اور ظہیر جو ہیں وہ بھی بڑے پریشان ہیں کہ جب وکیل صاحب نے ان کی نہیں ایسے ڈبو دیا تو ہمارا اب کیا ہوگا. تو دیکھیے گا انشاءاللہ انصاف کی جیت ہوگی. اللہ حافظ.